अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दुआओं के बाद शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज के सेशन को। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन। आज रमज़ान दुआओं के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे 16 है और इंशाल्लाह इस फ्राइडे को हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ताक रातें भी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह ज़ाहिर है सबको क़याम की भी तैयारी करनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर मैं आपको नेक्स्ट डेज़ का स्केड्यूल भी बता दूंगी, ठीक है? कुरानी दुआओं में हमारे सीखने की क्या बातें हैं? इसमें आप देखें कि आज की जो दुआ है उसमें हम देखेंगे कि ईमान वाले नेक लोगों के साथ रहने और फौत होने की दुआ करते हैं। इससे उनका मकसद अल्लाह ताला से नेक अमाल करने और बुराइयों को छोड़ने की तौफीक है, क्योंकि गुनाहों को छोड़ने और नेक काम करने के लिए अच्छे माहौल और नेक लोगों के साथ की ज़रूरत है। आपके ख्याल में ऐसा है? यानी कि इंसान जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, उसको अल्लाह ताला दीन की समझ देते हैं, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अब मुझे एक अच्छा माहौल भी चाहिए और अच्छे फ्रेंड्स हों, अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए जब सोहबत नेक होती है ना, तो फिर इस्तकामत आसान होती है। अगर एक इंसान जो है वो हिदायत के रास्ते पे चले और फिर उसके बाद अगर अपने फ्रेंड्स जो बहुत दुनिया ओरिएंटेड हैं या दीन से दूर हैं, उनका साथ नहीं छोड़ता, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी उनके रंग में रंगना शुरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको दुनिया में भी नेक सोहबत अता फरमाए और आखिरत में भी इंशाल्लाह। आज जो हमारी दुआ है वो सूरह आले इमरान की आयत 193 है और इस दुआ के का जो बैकग्राउंड है इंशाल्लाह उसके साथ इसको सीखते हैं। 190 से 194 आयात देखते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात को पढ़ने की खास फजीलत भी इंशाल्लाह वो भी आपको बताती हूँ। आयत 190 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन की आमदोरफ्त में अक्ल वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह आसमानों और ज़मीनों को बनाया है, जब इंसान उन पे गौर फिक्र करता है तो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। आप देखिए कि कोई भी बिल्डिंग होती है ना तो छत के बगैर नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन आप सोचें अल्लाह ताला ने आसमान बनाया और इतना वसी छत है बगैर सतूनों के, और किस तरह से पूरी दुनिया को कवर किया। तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं ना। और इसी तरह आप देखें कि दिन और रात के इख्तलाफ, यानी सुबहान अल्लाह। या जब आप देखें कि जैसे आपने साइंस अगर पढ़ी है तो स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट को इस तरह हम समझें कि जब सूरज निकलता है तो आप देखें किस तरह वो एक एक जर्रे और एक एक तिनके को वो रोशन कर देता है। यानी हर चीज हम कितनी क्लैरिटी से भी देख पाते हैं। और फिर आप देखें कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर किस तरह अंधेरे की वजह से हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती। तो इसमें हमारे लिए जो एक सबक है वो ये है कि जिंदगी में कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते। यानी अगर अंधेरा है तो इंशाल्लाह रोशनी भी होगी, अगर दुख है तो इंशाल्लाह खुशी का वक्त भी आएगा। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। जिंदगी में कभी भी एक जैसा वक्त नहीं रहता, हमेशा उसमें तब्दीली आती रहती है। तो सूरह आले इमरान की जो आखिरी आयात है 190 से 200, इनको पढ़ने की फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात मुझ पर चंद आयात नाजिल हुई हैं, उस आदमी के लिए हलाकत है जिसने इनको पढ़ा लेकिन इनमें गौर फिक्र नहीं की। यानी इनको पढ़ना भी चाहिए, इनको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और इन पे गौर फिक्र भी करना चाहिए, बिल्कुल। और ये तहज्जुद के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि वो एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सोए, तो रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, मिसवाक की और वुदू फरमाया और फिर आप उस वक्त पढ़ रहे थे इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द। बस आपने ये आयत तिलावत फरमाई यहाँ तक की सूरत मुकम्मल की। तो जब जैसे आप देखें हम जागते हैं ना तहज्जुद के वक्त,
تو اس وقت جیسے وضو کرنے کے بعد پہلے یہ آیات تلاوت کر لیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، اس کے بعد نوافل وغیرہ پڑھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی کوالٹی بتاتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، جیسے اس آیت میں بھی کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہاری کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی ساری نیکیوں کی کو مینشن کیا، اور پھر کیا کہا، ان سب سے افضل کیا ہے کہ بندہ دن رات اپنے رب کو یاد کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے آیت 190 سے 200 تک آپ جب پڑھیں گے نا، تو اس میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ یعنی پہلی دعا یہ انہوں نے کہی کہ یا اللہ، آپ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ایسے تمام ایمان والے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر اگلی دعا ان کی کیا ہوتی ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہ ربنا سے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ، آپ نے ہر چیز کو با مقصد بنا، اور پھر ساتھ ہی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں بھی دیکھیے کہ دوبارہ آگ سے پناہ، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر عقیدہ آخرت اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولتے کہ جہنم کتنی خطرناک اور کتنی ہولناک چیز ہے، اور ہمیں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اسی طرح ربنا سے جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، ربی اذنبت فاغفر لی، اے میرے رب، میں نے گناہ کر دیا، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر آپ دیکھیں بار بار اس سے غلطی ہوئی اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ تو جب انسان ربی یا ربنا سے دعا مانگتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور آج کی ہماری جو دعا ہے وہ آیت 193 ہے، یہ بھی ربنا سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ اس دعا میں ربنا 2 دفعہ آیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کریں، آمین۔ اور پھر ایک اور دعا مانگتے، یعنی ہم نے دیکھا 4 دعائیں ہو گئی، اتنی دعائیں ایمان والے مانگتے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبی بتائی نا، اور ان کی ریپیٹیشن سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا،
بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں 2 دفعہ جہنم سے پناہ، پھر نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا، اور پھر دوبارہ سے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ تو آج کی جو ہماری دعا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دعا ایمان کی تصدیق، گناہوں کی مغفرت اور صالحین کی صحبت کی دعا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں، مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ سنیے بھی اور اس کو مانگیے بھی ساتھ ساتھ۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ آمین۔ مانگا اپنی دعا اس کو ساتھ ساتھ؟ ویری گڈ۔ چلیں انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا، منادیین ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم فآمنا اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور ہمیں فوت کر مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ ایمان والوں کی دعا ہے۔ اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ گناہوں کی مغفرت، برائیوں سے دوری اور صالحین کی صحبت۔ بالکل بہت امپورٹنٹ دعا ہے، ہماری دعاؤں میں مینڈیٹری اس کا ہونا۔ ربنا اننا سمعنا منادی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن یا پھر ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دعوت حق پیش کرے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا۔ تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن ہمیں پکار رہا ہے۔ ہر دفعہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہدایت کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور پھر ینادی للایمان کا مطلب ہے، لفظ ندا کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر پوری جاں فشانی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بار بار بتاتے رہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نے بھی اس بات میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی یا کبھی گیو اپ نہیں کرنا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ ان آمنو بربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن اول سے آخر تک ایمان باللہ کی پکار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جہاں قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور اختتام ہوتا ہے رب الناس پہ، تو آپ دیکھیں کہ قرآن تو ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے اور اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے، اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ فآمنا، تو ایمان والوں نے کیا آگے سے کہا؟ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لایا۔ یا اللہ ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے پیغام دیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم قرآن کے پیغام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ساری انفارمیشنز ہیں نا ایک طرح سے، الحمدللہ ہم آلریڈی ایمان والے ہیں، لیکن
دعا میں اس چیز کو مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قیامت تک اس پکار پہ لبیک کہتے رہیں گے. جب جب ہمارا رب پکارے گا ہم انشاءاللہ آگے سے سمے نہ عطا نہ کہنے والے ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ایمان بڑھانے کے لیے اور کیا کریں نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ دل میں ایمان ضروری ہے مگر وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. تو اس کے لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان لے آئیں، یعنی ایمان کی باتیں کریں. بالکل اچھے اعمال اور اہل ایمان کی مجلس تلاش کریں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسی مجالس میں جائیں جہاں پہ آپ جب جائیں تو آپ کا ایمان بڑھے، ایمان بوسٹ اپ ہو، عمل کی تقویت ملے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ زبان کی اصلاح سے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں بار بار الحمدللہ، تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں عمل میں پختگی آتی جاتی نا، کیونکہ زبان سے پازیٹیو ورڈز نکل رہے ہیں. بالکل اللہ کے ذکر سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، دل روشن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر اگلا حصہ دعا کا ہے، ربنا. اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا کے نا 3 حصے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو ہم نے دیکھا کہ اس دعا میں ربنا کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، اور قرآن کی اکثر دعائیں ربنا سے آئی ہیں. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ذریعے دعا کرتے ہیں. رب میں آپ دیکھیں کون سی میننگز ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تو ہر دفعہ جب رب کہتے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمارے جسم کی بھی پرورش، تو ہمارے جسم کی بھی پرورش کرنے والا ہے، اور ہمارے دل کی بھی تو ہی پرورش کرتا ہے. بس تو نے ایمان کے ذریعے ہمارے دل کو پرورش دی ربنا کہہ کے. بالکل. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں ایسے ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کر دیں. اور اگر کوئی گناہ ایسے ہیں جو کہ رزق میں تنگی یا ہماری نیکیوں میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو یا اللہ ان کو معاف کر دیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے ایمان لانے کے سبب ہمارے گناہ بخش دیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر جو شروع میں آئے نا منادی ینادی للایمان اور پھر آمنا، تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کا واسطہ دے رہے ہیں. یا اللہ ہم جو آپ پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بہترین وسیلہ پکڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے افضل عمل کو وسیلہ بنایا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہم سے برائیوں کو دور کر دے کہ کوئی برائی باقی نہ رہے، نہ ہی اس کا کوئی اثر رہے. اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہمیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے تو پھر ہمیں یہ بہت پریشانی رہتی کہ میں نے جو پاس میں گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم نے خود بھی کیے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی شریک کیا ہوتا ہے ان میں، استغفر اللہ ربی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، وہ لوگ بعض دفعہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ وہ ہمیں ہمارے گناہ بھی یاد کرواتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اگر ہم نے کسی غلط بات سکھائی، اور اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کے اثرات ہمارے مرنے سے پہلے ختم کر دے. اب دیکھیں خاص طور پہ جو لوگ جیسے ایسے پروفیشن میں ہوتے ہیں نا، اور جب ہدایت کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ان کا پورا پاسٹ ہوتا ہے، اور یعنی مجھے اتنا خوف آتا ہے نا ایسی چیزیں دیکھ کے. میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، مگر ان کے لیے کتنا ایک امتحان ہے نا کہ ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز اور مختلف چیزیں لوگ جب دیکھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ان کو اللہ نے ہدایت دی تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اگر ہم نے کوئی گناہ غلطی پاسٹ میں کی تھی.
وَكَفِّرَنَّ سَيِّئَاتِنَا، اس کا ایک مطلب ہے کہ ہم سے برائیوں کو دور کر دے، کہ کوئی برائی باقی نہ رہے، نہ ہی اس کا کوئی اثر رہے۔ پھر تکفیر یا کفر کا کیا مطلب ہے؟ ستر۔ ستر کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ جب اپنے جسم کو چھپاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ستر ہے نا ہمارا لباس، تو وہ ہمارے جسم کو چھپا دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میری برائیاں مجھ سے دور کر دیں، تو یا اللہ ان برائیوں کو نہ کھولیں، یعنی لوگوں کو ان کے بارے میں نہ پتہ چلے، لوگ اس کے بارے میں نہ جانے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا پاسٹ اتنا بھیانک، اتنا برا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سچی توبہ ہے کہ یا اللہ جو ہو گیا اس کو ڈھانپ دیں، چھپا دیں، اس پہ پردہ پڑا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، بالکل نامہ اعمال سے بھی مٹ جائے۔ پھر سیئات کہتے ہیں، سو سے نکلا ہے سیئات، ایسی چیز جو ظاہر ہو تو کبھی لگے اور بری لگے، یعنی یا اللہ ہم نے جو ایسے اعمال کیے ہیں جو گندے ہیں، جو برے ہیں، جو گناہ ہیں، یا اللہ ان کو ہم سے دور کر دیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اب دیکھیں ذنوبنا اور سیئاتنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس دعا میں، کہ ان لوگوں نے گناہوں یعنی ذنوب کی بخشش کے ساتھ سیئات برائیوں کو دور کرنے کا بھی مطالبہ کیا، کیونکہ گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ، یعنی علماء نے اس کی اس طرح تفسیر کی ہے۔ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ہم اس دعا میں اپنے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ان کے اثرات بھی مٹا دے اور ہمیں ان سے دور رکھ، آمین۔ پھر تیسری چیز، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے زمرے میں اٹھا، زمرہ ہوتا ہے گروپ، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دے انشاءاللہ، یعنی ہمیں نیک لوگوں کے کی کمپنی میں رکھ، اور یہ چاہتے کہ اللہ ان پر احسان کرے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ انہی کے ساتھ فوت ہو۔ یعنی شروع میں جو ہم نے بات کی نا کہ اب آپ دیکھیں نا، آپ نے گناہ والی زندگی چھوڑ دی، آپ نے برائیاں چھوڑ دی، اب آپ کو اچھے لوگ اور اچھا ماحول چاہیے نا، تو یہ دعا اس کے لیے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک مسلمان کبھی بھی اپنے اینڈ کو نہیں بھولتا، آخرت کو نہیں بھولتا، اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا اس کا ہر عمل اس کی آخرت کو امپیکٹ کر رہا ہے۔ تو وہ دنیا میں جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ مجھے فوت کر نیک لوگوں کے ساتھ، تو اصل میں دنیا میں نیک نامی والی زندگی گزارنے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بالکل نیک لوگ۔ اب آپ دیکھیں کچھ اعمال ایسے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو دعا کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی ہمیں پختہ کرنے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کون سے 2 نفل ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ تو اس لیے وضو کرنے کے بعد ان 2 نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ فرض نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی کام کرتا ہو اور اس کے گھر اور کام کے مقام کے درمیان 5 نہریں ہوں، پھر جب یہ شخص اپنے کام کی جگہ سے آتا ہو اور جتنا اللہ چاہے کام کرے، پھر اسے میل کچیل اور پسینہ لاحق ہو، پھر جب یہ فارغ ہو کر اپنے گھر کو جائے تو ہر نہر میں غسل کرے، تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ یہی مثال نمازوں کی ہے۔ جب بھی اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی، پھر اس نے دعا کی، مغفرت مانگی، تو سب پچھلی خطائیں بخش دی جاتی۔ تو ہر دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں گناہوں سے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، وضو کر کے اپنے آپ کو صاف کیا، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو صاف کیا، صدقہ کرنا، اور خاص طور پہ آدھی رات کو نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا۔ تہجد کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد نفل پڑھیں، رات کے جو نوافل ہیں بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اچھی مجالس میں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔
الحمدللہ جیسے آپ اس مجلس میں آتے ہیں، اس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں، صبح ایک کلاس ہوتی ہے معنی القرآن کی، اس میں آپ قرآن سیکھتے ہیں، حفظ کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم حفظ کرتے ہیں، تو یہ ساری اللہ کے ذکر کی مجالس ہیں۔ تو جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ جو اگر اعمال نامے میں ہیں تو وائپ آؤٹ ہو کے نیکیاں بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بیماری یا آزمائش میں اللہ کی تعریف کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیسی ہو تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، حالانکہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں یا کوئی مشکل وقت چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح پاک کرتے ہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اس دعا کو کن مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ہم مانگیں؟ سب سے پہلے تو ایمان کی مضبوطی کے لیے، پھر جب بھی قرآن یعنی قرآن سنیں اور ہمارا ایمان بڑھے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں دعا میں کیا ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک منادی نے پکارا اور ہم نے اس کی پکار پہ لبیک کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم قرآن سنیں یا اللہ ہمارا ایمان بڑھے، ہم عمل میں اور آگے بڑھیں۔ پھر اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر یہ دعا کثرت سے مانگیں تاکہ وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ان کے آثار بھی مٹ جائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ ماضی کے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اس وقت یہ دعا کثرت سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ گلٹ بھی ختم کرے اور ہمیں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے وہ سارے گناہ مٹ جائیں ہمارے اعمال نامے سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات ہم کمزور ہیں نا، تو کچھ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، کبھی غیبت کریں گے، ہم کروائیں گے ہم سے، یا کچھ اور غلط چیزیں، تو جب بھی توبہ کے بعد ایسی رغبت ہونے لگے تو فوراً یہ دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آپ کی زندگی سے نکال دے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی ہوتے ہیں جو ہم سے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، تب ایسے لوگوں سے ملنے سے پہلے یہ دعا بہت زیادہ مانگ کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بنا دے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرے جو آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں، اور حسن خاتمہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ پھر اپنی دعا میں اس کو شامل کریں قبولیت کے اوقات میں، اور جب بھی دعا مانگے اس دعا کو ضرور مانگیں۔ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دعا کرتے ہوئے مستحب ہے کہ بندہ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کرے۔ انسان کا اپنے نیک عمل کا تذکرہ کرنا اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، یعنی یہاں پہ وہ اپنی ایمان کا واسطہ دے رہے نا اللہ کو، تو ایسے کرنے سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ رب کے وسیلے سے دعا کرنا پسندیدہ ہے، تکرار کے ساتھ اللہ کے ناموں اور صفات سے دعا کرنا مستحب ہے، گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات اور قلبی دوری کی بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ پھسل کے نہ ادھر چلے جائیں۔ نیکی پر استقامت کے لیے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ تو چلیں اس دعا کو ایک اور دفعہ سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اب جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے پھر اس دعا کو سنیں بھی اور مانگیں بھی۔ بسم اللہ۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مانگا اس دعا کو آپ نے؟ آمین سم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن کو سنتے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھیں اور ایمان کی حالت میں موت دیں. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آمین.